अल्लाह की। हाँ जी, पूजा और परस्तिश अल्लाह की, मोहब्बत के साथ, अकीदत के अल्लाह साथ, पाक की। जबरदस्ती और रो धो के नहीं, खुशी के साथ। इताअत और फर्मा बरदारी भी अल्लाह ही की जाए। यानी इबादत का मतलब ये होता है कि मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और परस्तिश, इताअत और फर्मा बरदारी उस हस्ती की जिसकी इताअत और फर्मा बरदारी की जाती है, वो इबादत में शामिल है। और गुलामी, इबादत इस तरह से इताअत और फर्मा बरदारी के गुलामी की हद तक आप करें, और ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक हैं। ये इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। तीनों मैनी में सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि अकीदे के मामले में इस आयत से हमें पता चलता है कि कुल या अय्युहल काफिरून वाले खिताब के फौरन बाद ये कहा गया कि मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। और आपको पता है कि यहाँ पे ये आबुदु ताबुदून मुजारे हैं, तो मुजारे में मुस्तकबिल भी शामिल होता है। ना मैं ये काम करता हूं, ना मैं ये काम करूंगा। ना तुम ये तुम जो काम करते हो, अगर तुम करते भी रहोगे तो मेरा यही रवैया है। तो अकीदे के मामले में कोई मुसालिहत नहीं है। अल्लाह की जात अकेली है, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं। जात के मामले में अल्लाह यकता है, ये हमने सूरतुल इखलास में सीख लिया। अल्लाह सिफात में यकता है, क्योंकि उसकी जैसी सिफात और किसी में नहीं है। अल्लाह हुकूक में यकता है कि सजदा का हक सिर्फ उसको है, इबादत का हक सिर्फ उसका है, कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत कर सकते हैं इस तरह से। और चौथा क्या, कि अल्लाह किस में यकता है? इख्तियारात में। कानून देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। तो जब ये सारे इख्तियारात अल्लाह के हैं, तो फिर इबादत किसी और करने की जवाज ही नहीं रहता। तो आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान परेशान हो जाते हैं। खास तौर पे इख्तियारात वाले अकीदे को, कि भाई इख्तियार भाई हम भी बना सकते हैं, पार्लियामेंट हमारी, कानून हमारा। लेकिन हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि कानून वही होगा जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दिन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, जर्रा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर अमल करें। चाहे कोई भी अमल है, आपको अगर कहीं भी कोई झिझक होती है कि लोग क्या कहेंगे, कि ये कैसा है। मसलन शादियां हमारे यहाँ कैसे होती हैं, अ, फौत जब कोई फौत हो जाता है, तो उन मौके पे हमारा क्या रवैया होता है? अगर कोई एक इंसान उठकर कह दे कि इस्लाम में ये तरीका नहीं, ये तरीका है, तो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाए और आप एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएं। मैं दाढ़ी क्यों रखूं, मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं पर्दा क्यों करूं, मुझे लोग कैसे कैसे खिताब देंगे। इस बात की परवाह नहीं करनी। आप अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप मुसलमान हैं। यही बात काफी है। अगर यहाँ पे हम लोगों को कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब है हम अल्लाह के साथ शिर्क करेंगे। तो पूरे ईमान और यकीन के साथ इस्लाम को कबूल करें और उस पर कायम रहें। और अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातिब करके ये आयत पढ़िए, यानी हमारे नबी वाली सुन्नत अपनाएं। उन्होंने ये कहा था ना, तो जब हमें मुखालिफिन दीन की राह पे चलते हुए मुश्किल क्रिएट करेंगे, तो हमने भी पूरे ईमान और यकीन के साथ अपने सही अमल पे कायम रहना है और ये आयत पढ़नी है कि मैं तो इबादत नहीं करूंगा उसकी जिसकी तुम लोग सब इबादत करते हो। ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता, माँ जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो। तीसरी आयत, वला अंतुम, और ना तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूं। पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया है ना, कि मैं नहीं इबादत करूंगा, ना मैं करता हूं। अब यहाँ उनका रवैया बताया जा रहा है कि भले से तुम भी इबादत ना करो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, इसका मुझे, मेरी जात को कोई नुकसान नहीं है। और जिसकी इबादत तुम नहीं करोगे, उस हस्ती को भी तुम्हारे इबादत ना करने का कोई नुकसान नहीं है। वो अल्लाह है, वो अल्लाह रहेगा, उसकी जो शान है वो कायम रहेगी। तो वर्ड बाय वर्ड क्या है? वला अंतुम, यानी तीन टुकड़े। वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं, अंतुम। ये आपने पूरा टेबल सीखा हुआ है। अंतुम तुम सब, ठीक है। हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नाहनु, ये वो वाला अंतुम है। और ना तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, आबिदुन इबादत करने वाला, आबिदून इबादत करने वाले। और इसी तरह अगर यही
تنوین کی جگہ دو زبر یا دو زیر والا ہو تو مطلب تو اس کا بھی یہی بنے گا، عبادت کرنے والا، لیکن اس کی جمع عابدین یا نون سے بنے گی۔ عبادت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ایکچولی عبد، عربی کے لحاظ سے عبد کون ہے؟ غلام، جو غلامی کرتا ہے اللہ کی، ماں جو یا جس کی، اور آگے کیا ہے؟ آبد، ماں کیا، جو جس کی، شروع میں آئے تو کیا ہے، بیچ میں آئے یعنی جملے کے بیچ میں آئے تو جو جس کی، یہ بات میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب یہ جو آبدو ہے، یہ ٹیبل میں کہاں آتا ہے؟ یہاں پہ، اس پلیس پہ، آبدو، میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ کیا بن گیا؟ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو شرک کے ساتھ، یعنی اللہ کی بات مانتے تو وہ بھی تھے اللہ کو، یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ مشرکین مکہ اللہ کے منکر نہیں تھے اس طرح سے، یہ وہ مانتے تھے کہ کوئی ایک ایسی سب سے بڑی ہستی ہے جو ان سب کی خالق ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے پارٹی کی، ٹیم کی، تو وہ اپنے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے اور بھی خدا بنا کے رکھتا ہے۔ یہ کانسیپٹ غلط تھا۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی پیغام دیا ہے کہ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ تو ایک اکیلا، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت میں کسی اور کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ تم تو ایڈ کرتے ہو نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو شرک کے ساتھ عبادت کسی صورت قبول نہیں ہے۔ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ ہمیں یہ والی پٹی پڑھاتے ہیں، سارے مذہبوں کو اکٹھا کر دو، کیوں کہ اللہ تو ایک ہی ہے نا، سب کا اللہ ایک ہے، سارے ایک سب سے بڑے والے رب کو تم مانتے ہی ہیں۔ نہیں، اس طرح یہ کچھ لے کچھ دے کر کے نا گزارا نہیں چلے۔ مذہب ایک ہی ہے، دین کی شکل میں وہ اسلام ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اور کوئی بھی کسی بھی شکل میں تھوڑا سا بھی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اللہ کی ذات۔ تو وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، عابد، میں عبادت کرتا ہوں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 4، ولا انا، اور نہ میں، عابدون، عابدون عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، اب تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے، ولا، اور نہ، انا میں، اور نہ میں، انا آپ نے پورا ٹیبل میں سیکھا ہوا ہے نا، انا میں، نحنو ہم سب، تو انا میں، اور نہ ہی میں، عابدن، عابدن عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ سلائیڈ میں آلریڈی آپ کو دکھا چکی ہوں۔ ماں جس کی، ابد تم نے عبادت کی، یہ اب ماضی والا ٹیبل یاد کریں۔ ماضی میں ہم نے عبادہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، یہاں پہ عبدتم کہا تھا نا، یہ والا عبدتم اسی پلیس والا عبدتم ہے کہ آپ سب نے عبادت کی، ٹھیک ہے، آپ سب نے عبادت کی۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اس کی جس کی تم ماضی میں بھی جن میں کوئی عبادت کرتے تھے۔ اپنے خدا بدلتے رہتے تھے نا، تو بت بدلتے رہتے تھے، خدا بدلتے رہتے تھے، ان کے نظریے بھی بدلتے رہتے، ٹائم بائی ٹائم چینج ہوتے تھے، تو انہوں نے پچھلوں کی بھی سب کی نفی کر دی، اگلوں کی بھی اور موجودہ کی بھی سب کی نفی کر دی کہ کوئی خدا تمہارا ماننے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ اس بات کا شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی نہ۔ اب یہ ہمیں پہلی آیت سے پتا چلا، لا اعبدو، دوسری آیت سے، اور نہ ہی مستقبل میں وہ بات ہمیں کیسے پتا چلی؟ ولا انا عابد والے الفاظ سے جو آیت نمبر 3 میں آئے، اور نہ ہی موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون، یہ بھی آیت نمبر 3 میں تھا، نہ ماضی کے معبودوں کی، ما عبدتم، یعنی ان چاروں آیتوں میں یہ مختلف الفاظ استعمال کر کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نہ اب، نہ مستقبل میں، نہ موجودہ نہ ماضی کے کسی بھی خدا، کسی بھی نظریے، کسی بھی عقیدے، کسی بھی چیز، کسی بھی مظہر فطرت، کسی بھی اور دوسرے مذہب، کسی بھی اور خدا، دیوی، بت کی
عبادت نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، تھوڑی سی بھی۔ علمو، اکتبو، علمو سکھائیے، اکتبو لکھیے، ولا انا اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی عبد تم نے عبادت کی۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے کہ اچھا یہ آیت نمبر 5 ہے، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے یہ والی آیت، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اصل میں یہ بات یہاں کیوں ریپیٹ ہوئی؟ بات یہ ہے کہ تمہاری حرکتوں سے یہ لگتا ہے کہ تم بھی نہ تو موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہے اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دینا، تو میرے لیے تو یہ کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ دوں۔ تو لکم دینکم، یہ تو جیسے یہ والی آیت اتنی اچھی ہے نا، مجھے یہ پسند بھی بہت ہے، اور آپ اگر اس کو پورے جذب کے ساتھ، پورے غور فکر کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں تو اس آیت پہ آ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نا مہر لگا دی ہے، اور مذہب، دین کا چیپٹر ہی اس مہر کے ساتھ کلوز کر دیا ہے۔ لکم تمہارے لیے ہے، دینکم، دینکم تمہارا، دینکم تمہارا دین، ولی دین ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ تو یہ جو لکم لفظ ہے اس کا مطلب ہے تمہارے لیے۔ آپ کو پتا ہے یہ دو ٹکڑے ہیں کیونکہ یہ پورا ٹیبل آپ نے سیکھا ہوا ہے پہلے ہی، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ یہ لکم، یہ والا لکم ہے تمہارے لیے، آپ سب کے لیے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لکم، آپ سب کے لیے ہے، دینکم آپ سب کا دین۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے دینکم والا بھی ٹیبل کیا ہوا ہے، کلاس نمبر 4 یا 5 میں شاید کیا ہوگا۔ تو وہ کیا تھا؟ دینو ہوں، اس کا دین، دینو ہوں ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینونا ہم سب کا دین۔ تو یہ جو دینکم ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تمہارے لیے ہے تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے۔ اب مزے کی بات یہ لیا والا لفظ بھی آپ نے پورے ٹیبل کی شکل میں سیکھا ہوا ہے، لہو، لہم، لکا، لی، یہ ہم نے سیکھا تھا نا، لی، لی میرے لیے، لنا، لکم، لنا، تو یہ وہی والا لی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سورہ کافرون اس لحاظ سے نا بڑی آسان ہے، آپ غور کریں تو، کیونکہ سورہ کافرون کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ آپ آلریڈی گرامر میں سیکھ چکے ہیں۔ ولیہ اور میرے لیے، اب اس کے بھی اصل میں نا دو ٹکڑے بنتے ہیں، لی الگ ہے، یا الگ ہے، اور میرے لیے ہے کیا؟ دینی میرا دین۔ اب یہاں تو صرف دین لکھا ہوا ہے جبکہ یہاں ترجمہ میں لکھا ہوا ہے میرا دین۔ اچھا یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ دینو ہوں، دینو ہم، دینو کا دینی، یہاں تو چھوٹی یہ نظر آ رہی ہے، یہاں تھا اس کا دین، ان سب کا دین، آپ کا دین، میرا دین۔ میرا دین ہم نے اس لیے کہا تھا کہ یہاں چھوٹی یا لکھی ہوئی تھی، دینکم دینونا، لیکن یہاں تو دینی لکھا ہوا ہے یعنی یا نہیں لکھی ہوئی، پھر بھی ترجمہ میں میرا دین کیوں لکھا ہے؟ یہ آپ کو سمجھاؤں، یہ عربی کا، قرآن کا ایک اسلوب ہے، ڈیٹیلز تو انشاءاللہ آپ بعد میں سیکھیں گے، فی الحال آپ کو اس کا مختصر یہ بتا دوں کہ اگر اس طرح سے کوئی لفظ، اسم یوں ختم ہو رہا ہو نا زیر کے اوپر، تو اس میں یا چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے وہ یا جو ہے فی الحال نکال دی گئی، اور یا کی کمی کس نے پوری کی ہے؟ نون زیر نی نے، ٹھیک ہے، اس نون زیر نی نے، ورنہ یہ دینو ہوتا، دینو، لیکن میرا کا مطلب لانے کے لیے یا تو نہیں لکھی، وہ کٹ گئی، اور زیر ڈال دی۔ یہ جو دین ہی ہے نا زیر، یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا دین اس کا مطلب بنتا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ اب اس کو آپ نے زندگی میں کیسے لانا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں، ایک برابر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، نہ ہی ایسا پیغام یہ ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اب ہم کیا تبلیغ روک دیں؟ لوگ کہتے ہیں
آپ کے مسلمانوں میں ہی کئی لوگ ایسے ہیں اور بڑی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی یہ جاہلانہ تصور ہوتا ہے کہ تبلیغ تو تب تک تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، خود موجود تھے، وہی تو ان پہ آ رہی تھی نا، اب وہی آنا رک گئی ہے تو پھر تبلیغ بھی چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہے، ان کا مشن نہیں ختم ہوگا، ان کا مشن جاری رہے گا، وہی اب نہیں آئے گی، لیکن تبلیغ نہیں ہم چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمیں اسی نبی نے آخری خطبہ میں، حج کے آخری خطبہ میں یہ بات کہی تھی کہ بلغو انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے اگر ایک بھی آیت تمہیں پہنچے۔ تو ایک بات بھی اگر ان کی ہمیں پتہ چلتی ہے تو وہ میرے اور آپ پہ فرض ہے آگے پہنچانا۔ تو ہمیں تبلیغ نہیں روکنی چاہیے، ہمیں اسلام کو پھیلانا چاہیے جس حد تک ہم پھیلا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف مصالحت کی پیشکش کے جواب میں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ تم چاہے جو مرضی کرتے رہو، میں چاہے جو مرضی کروں، تم اپنا دین لے کے بیٹھ جاؤ، میں اپنا دین لے کے بیٹھ جاؤں۔ اس بات سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے دین کو میں کسی صورت اختیار نہیں کروں گا، اور کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ہم کافر کو بڑے آرام سے اور بڑے مزے لے لے کر کافر تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اگر خود کو سوچیں تو کیا ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا؟ تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولیہ، اور میرے لیے دینی میرا دین۔ یہ کچھ الفاظ ہیں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے بتائے جا رہے ہیں کہ سورۃ الکافرون میں ٹی پی آئی کا بڑا مؤثر استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ فعل ماضی کا ایک لفظ ہے سورہ کافرون میں عبدتم، اس کی ٹی پی آئی کیا بنتی ہے؟ عبدتم، آپ سب نے کیا، ٹھیک ہے، آپ سب نے عبادت کی، آپ سب نے عبادت کی، ماضی کی بات۔ فعل مضارع کے دو الفاظ ہیں سورۃ الکافرون میں، وہ کیا ہے؟ یہ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اور تعبدونا، آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ پھر یہ فائل ہے، ابھی ہم نے فائل نہیں پڑھا ہوا، لیکن جسٹ آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں، یہ کافرون کا لفظ، عابدون کا لفظ اور عابدون کا لفظ یہ فائل ہوتے ہیں۔ آپ نیکسٹ کلاس میں، ہوپ فلی کل والی کلاس میں، نہیں نیکسٹ، اس سے بھی نیکسٹ کلاس میں آپ یہ فائل بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور ضمائر یہ تو ہم نے بچپن میں سیکھے تھے، اس کورس کا بچپن یاد ہے آپ کو؟ تیسری چوتھی پانچویں کلاس، وہ والا تھا ہمارا بچپن۔ تو اس پہ تو ہماری الحمدللہ بڑی گرپ ہو چکی ہے۔ انا کا مطلب میں، انتم کا مطلب آپ سب، لکم کا مطلب آپ سب کے لیے، لیا میرے لیے۔ تو یہ وہ ضمائر ہیں جو ہم نے شروع کی کلاسز میں سیکھے تھے۔ یہ ہے سورۃ الکافرون۔ ایک دفعہ اس کو پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں غور کے ساتھ، کیونکہ اب آپ نے اس کا ترجمہ سیکھ لیا نا، اب جب کوئی بھی بردر اس کو اب ریپیٹ کریں گے نا، آپ نے اس کے ترجمے کو غور کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو میں سمجھنے۔ کر رہی ہوں اس کی برادرز تلاوت کو۔ برادرز برادرز میں سے کوئی آئے، تلاوت کوئی بردر ہی کرے۔ جی کون ہے؟ پہلے بردر محمد اشفاق نے کی تھی شاید۔ کوئی بھائی نہیں ہے کلاس میں؟ جینٹس میں سے کوئی نہیں ہے؟ کوئی بھی لنک نہیں ہے سورۃ الکافرون جیسی پاورفل سورت کی تلاوت کرنے کے لیے؟ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قاریوں کی طرح، علماء کی طرح اس کو قرات کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے کوشش کر کے اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی۔ ٹیچر میں کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور کیجئے کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، احسنتا احسنتا۔ تو یہ سورۃ الکافرون پڑھنے یا یاد کرنے کی ٹپ ہے آپ کے سامنے کہ خطاب شروع ہوا قل یا ایھا الکافرون سے۔ آج کی بات ہے
اگلی دو آیات میں، وہ کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ دونوں حال کی باتیں ہیں۔ کل کی بات، گزرے ہوئے کل کی اور آنے والے کل کی، وہ ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں۔ آیت نمبر 4 میں گزرے کل کی بات ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اور آنے والے کل کی بات ہے آیت نمبر 5 میں ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آخری بات کیا ہے؟ وہی جیسے میں نے کہا، سیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے دین کی دلیل کو کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو سورۃ کافرون کا خلاصہ اگر کوئی پوچھے آپ سے، ون لائن سمری، تو وہ بھی بہت، جتنی یہ بالکل کلیئر کٹ صورت ہے نا، صاف صاف دین کو پہنچا دینے والی، اسی طرح اس کا خلاصہ بھی ہے ایک لائن کا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے۔ 1 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد ہم گرامر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبق نمبر 16 بھی۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ گرامر کے لیسن میں ہم انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں فعل امر و نہیں کے نئے الفاظ جو ناصرہ والے سٹائل پہ ہیں۔ ہم گرامر کس طریقے سے سیکھتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے۔ کون سارے مل کر بتائیں، کون نہیں، سارے مل کر بتائیں کیا ہوتی ہے ٹی پی آئی؟ نمبر 1، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سنیے، جی سب مل کے کریں۔ سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سنیے، دیکھیے، سنیے، سوچیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، آئیے، بتائیے، دل سے کیجیے، کیجیے، مل کر کیجیے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آج میں یہ والی سلائیڈز آپ کو نہیں پڑھا رہی، پچھلے سبق کا ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا امر و نہیں، امر حکم دینا، گزارش کرنا، اور نہیں منع کرنا یا روکنا۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے ثلاثی مجرد، یہ لفظ آج شاید پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، اس کو ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ ثلاثی مجرد کے ذریعے فعل امر اور نہیں سیکھا۔ ثلاثی مجرد، یہ پتہ ہے ٹرائلیٹرل لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ وہی یہ ورڈ ذرا ہیوی ہے، کانسیپٹ مشکل نہیں ہے، آپ کو آلریڈی آتا ہے۔ کیا وہ جو بات آپ نے سیکھی تھی نا کہ عربی کے اکثر الفاظ جو ہیں، افعال، وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ جیسے ہم نے پھر پریکٹس بھی کی، فا عین لام فعلا، جیم عین لام جعلا، فتح فتح، نون صاد را نصرا، سین میم عین سامیا۔ تو یہ وہی بات ہے، اس کانسیپٹ کو نا ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے سمپلی۔ امر، امر کیا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ نہیں کیا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، کسی کام سے روکا کی جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا پچھلا ایک ریویژن ہے۔ کون کروائے گا اس ریویژن کو ذرا کوئکلی؟ یہاں پہ پہلے ریویژن کروانے سے پہلے ایک دفعہ یہ آپ کو میں بتا دوں، آپ نے یہ سیکھا تھا پچھلے ہفتے میں، اور ابھی بردر حسن البنا نے آپ کو اس کی ریویژن بھی کروائی۔ کیا؟ افعال، کر، افعلو، کرو، کر حکم دیا جا رہا ہے ایک کو، ٹھیک ہے؟ افعلو، کرو، یعنی زیادہ لوگوں کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیچے ہے لا، لا کا مطلب مجھے اور آپ کو پتا ہے، نہیں۔ کیا نہیں؟ تفعل، کر، مت کر، نہ کرو، نہ کر۔ لا تفعلو، مت کرو۔ لا تفعل سنگولر کے لیے ہے، ایک شخص کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کر۔ لا تفعلو، مت کرو، زیادہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سیکھا تھا، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ اب کوئکلی بغیر اردو کے یہ پورا ٹیبل ابھی تک کا ریوائز کروائے رابعہ ہاشمی۔
فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، نفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کریں زیادہ اچھی سے اچھی. ابھی کسی اور سسٹر کا بھی ہینڈ ریز تھا، کون تھی؟ ہیرا، ہنا اقتدار. ہنا اقتدار آپ فتح والا ٹیبل بغیر اردو کے کروائیں کوئکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتح، فتحو، یفتح، یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. اور اس کے بعد ہے آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. فتح والا آپ نے کر لیا، ہم ناصرہ کے پیٹرن پہ امر اور نہیں کے الفاظ سیکھیں گے. کیا ہے ناصرہ کا ٹیبل؟ ناصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ناصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. اچھا ایک یہاں پہ ساتواں صیغہ بھی آ سکتا ہے، اردو میں بتا سکتے ہیں اردو میں وہ کیا ہوگا؟ سکھایا تھا ہم نے تھوڑا سا. مؤنث کے لیے ہوگا. مونس کے لیے ناصرت. مؤنث جو موجود نہیں ہے اور سنگولر ہے، ٹھیک ہے، اس عورت نے مدد کی، اس کی اردو کیا بنتی ہے؟ اس عورت نے مدد کی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والے الفاظ نا عورت اسی پیٹرن پہ بنتے ہیں، تو اب عورت کے پیٹرن پہ فٹ کریں یہ والا ناصرہ کو تو کیا بنے گا؟ ناصرت. شاباش، ناصرت. نصرت. نصرت اس عورت نے مدد کی. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے والا بھی بتا دوں. یہ یہاں پہ کیا ہے؟ اگر فتح نہ کے بعد ہم عورت کا بلا کریں کہ وہ اس عورت نے کھولا یا اس مؤنث نے فتحت. کھولا، فتحت. ٹھیک ہے، شاباش. اور یہاں پہ فعلت. فعلت. اچھا اگر یہ جعلا کا ٹیبل ہوتا تو پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے؟ جعلت. شاباش، جعلت. جعلت. یہ کیا صرف ایک اسٹوڈنٹ کو پتا ہے؟ صرف ایک ہے اسٹوڈنٹ کی آواز آ ہے رہی پتا ہے؟ پتا نہیں ہے نا؟ میم، آتا چلے ہے، ٹھیک ہے. وہ چلے بول رہی ہے اس لیے خاموش ہے. چلے شاباش، اچھی بات ہے، آتا ہے. تو یہ ہو گیا نصرت اس عورت نے مدد کی. پھر ہے اس کا مضارع ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. اب آ گئے امر اور نہیں کے صیغے. یہ سارے ہیں اس ٹیبل میں ماضی کے، اس ٹیبل میں مضارع کے، اور اس ٹیبل میں امر اور نہیں کے. یہ دو امر کے، یہ دو نہیں کے. یہ کیسے ہیں؟ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو. کون کروائے گا؟ صرف یہ والے امر والے. ہیرا سردار آپ کروائیں. مجھے لگتا ہے آج صرف کلاس میں ہیرا سردار ہے اور کوئی نہیں. ان جی انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مدد مت کرو. شاباش. حمیرہ یاسر اب آپ کروائیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کرو، لا تنصرو مدد مت کرو. ٹھیک ہے، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. مت مدد حمیرہ کرو. زینب اب آپ بھی کروائیں ایک دفعہ. حمیرہ زینب. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو لا مت تنصر کرو، مت مدد کرو، مت مدد کر. کر، لا ہم تنصرو مت مدد کرو. ٹھیک ہے. ہنا اقتدار اب آپ بھی کروائیں.
हिना इक्तदार। सिस्टर राबिया हाशमी आप करवाएं। सॉरी मैम, मेरा माइक बंद था। हम्म उनसुर मदद, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत करो, मदद मत कर, ला तंसुरु मत मदद करो। ठीक है, ब्रदर इरशाद सलीम अब आप भी करवाएं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। ठीक है, राबिया हाशमी आप भी करवाएं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, कर, ला तंसुरु मत मदद करो। ठीक है, सिस्टर फौजिया मंसूर अब आप भी करवाएं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुरु मत मदद करो, मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। सर जिया आप भी करवाएं। जी मैं करवाता हूँ। अनसुरु मदद कर, अनसुरु मदद करो, ला तंसुरु मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। अच्छा ठीक है, इसको एक दफा मैं फिर आप सबको दोबारा करके बताती हूँ। थोड़ी थोड़ी ना हर एक से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। उनसुर। अब आप जहां जहां भी अपने माइक्स बेशक ऑफ रखें, बल्कि माइक्स ऑफ ही रखें, और जैसे आपको मेरी आवाज आती है वैसे आप खुद बोलें और ये टीपीआई जरूर करें। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उनसुर सवाल है, हुक्म दिया जा रहा है। उनसुर मैं कह रही हूं आपसे, किसी एक से, उनसुर मदद कर। अंसुरु आप डेफिनेटली जवाब देंगे मैं मदद करता हूं या करूंगा। ठीक है, मदद कर, मैं मदद करता हूं। उनसुरु मदद करो, ज्यादा को कहा जा रहा है तो ज्यादा ही जवाब देंगे ना कि हम मदद करते हैं। नंसुरु हम मदद करते हैं। उनसुर, अंसुरु, उनसुरु, नंसुरु। ठीक है, नंसुरु। तो ये क्या है? उनसुर जईदन। कौन करवाएगा मेरे साथ? राबिया हाशमी आप करवाएं। उनसुर जईदन, जैद की मदद कर। अंसुर जाइदन, मैं जायद की मदद करता हूँ। अंसुरु, अंसुरु। अब आप हुक्म नहीं दे रही, ठीक है, अब आप जवाब दे रही है। जब हुक्म देना है ना तो रा के ऊपर आपने जज्म बोलनी है, ठीक। लेकिन जब जवाब देंगे तो जवाब में पेश आएगी अंसुरु जईदन, मैं जैद की मदद करूंगा। ऑब्जेक्ट है ये, जबर आ गई ना तो ऑब्जेक्ट बन गया। अंसुरु जईदन, मैं जैद की मदद करूंगा। अब अगला सवाल है उनसुरु जईदन। नंसुरु जाइदन, हम जायद की मदद करते हैं या करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है जवाब। उसके बाद है जी जकरा वाला टेबल। जकरा उसने जिक्र किया, जकरून सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकर तू मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। उज़कुर उज़कुरु, ला तज़कुर ला तज़कुरु, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। हाँ जी सरजिया आप करवाएं, सिर्फ ये वाला अमर और नहीं वाला, ये वाला। सरजिया उज़कुर, जियाउर रहमान। अच्छा सिस्टर राबिया हाशमी आप करवाइए। उज़कुर मदद कर, जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। ठीक है, और उसके बाद आबिदा बेगम आप करवाइए। उज़कुर जिक्र करो, उज़कुरु जिक्र कर, पहले है उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु
ذکر کرو لا تذکر مت ذکر کرو لا تذکرو مت ذکر کرو مت ذکر کر مت ذکر کرو میں پھر دوبارہ کرتی ہوں اذکر ذکر کر اذکرو ذکر کرو لا تذکر مت ذکر کر لا تذکرو مت ذکر کرو. جی ٹھیک ہے. سسٹر پروین آپ کروائیں. اذکر ذکر کر اذکرو ذکر کرو لا تذکرو مت ذکر کر لا تذکرو مت ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کر لا تذکرو مت ذکر کرو. مت ذکر کرو. تو اس کو ذرا بولنے میں سارے اس کی پریکٹس کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, پریکٹس کریں. اس کو بولنے کی پریکٹس کریں. سب کے ہی بولنے میں تھوڑا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے بولنا سیکھیں. یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے, بہت سمپل ہے. اذکر یاد کر, ذکر کر. جواب کیا آئے گا؟ اذکرو میں یاد کرتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا. اذکرو ذکر کرو, سب سے کہا جا رہا ہے ذکر کرو, تو جواب آئے گا ہم ذکر کرتے ہیں. نذکرو اذکر اذکرو اذکرو نذکرو. اب اگر کہا جائے ہاں جی, فوزیہ منصور اور حمیرہ یاسر آپ مل کر یہ کروائیں. فوزیہ آپ حکم دیں اور حمیرہ آپ جواب دیں. اذکر 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 اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ. ٹھیک ہے. اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ نذکر اللہ. ٹھیک ہے. یہ والا ڈائلاگ بردرز میں سے کوئی 2 بردر مل کے کروائیں گے؟ میں آپ ہی کرواؤں گا. آپ تو کروائیں گے, کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ملے نا. آپ خود ہی نام لے دیں کسی کا. بولے جی میں کرتا ہوں. جی جی سرزیا آپ سوال کریں, آپ حکم دیں اور بردر جی. ارشاد آپ جواب دیں. اذکر اللہ اذکر اللہ آپ نے غلط بولا ہے. اذکر اللہ اذکر اللہ بردر اذکر آپ اللہ جواب دیں. بردر آپ جواب دیں. اذکر اللہ. اذکر اللہ اذکر ابھی اللہ. میں نے سوال کرنا ہے یا جواب دینا ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے بردر ارشاد. ٹھیک ہے. اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ. اچھا چلے ٹھیک ہے. دیکھیں اب غور سے سنیں. اذکر اللہ, اللہ کو کا ذکر کر. اذکر اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں. اذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو. نذکر اللہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس سے انشاءاللہ آ جائے گا. بہت سمپل ہے یہ. آبادا اس نے عبادت کی, آبادو ان سب نے عبادت کی, ابتا آپ نے عبادت کی, ابتو میں نے عبادت کی, ابتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے, یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں, تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں, نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. یاد آ گیا؟ ابھی سورۃ الکافرون میں اس طرح کے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں نا. اب آپ نے سورۃ الکافرون کھولنی ہے, اس ٹیبل کے ساتھ میچ کرنی ہے کہ یہاں ٹیبل میں سے کون کون سا لفظ سورۃ الکافرون میں آیا ہوا ہے. اعبد عبادت کر, اعبد عبادت کر, اعبدو عبادت کرو, لا تعبد مت عبادت کر, لا تعبدو مت عبادت کرو. اعبد عبادت کر, اعبدو عبادت کرو, لا تعبد مت عبادت کر, لا تعبدو مت عبادت کرو. آپ نے یہ چیز بہت غور کرنی ہے کہ یہ جو امر کے الفاظ ہیں گو کہ یہ اس سے ملتے جلتے ہیں لیکن ان سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں اگر آپ اس الف کی پیش کو نہیں بولیں گے نا تو یہ پتہ ہے لفظ کچھ اس طرح کا بن جائے گا. اس طرح کا نہیں بننا چاہیے. یہ ہے اعبدو, یہ ختم نہیں ہوتا جزم پہ, اس پہ آخر پہ پیش آنی ہی آنی ہے. جبکہ اس کو آپ
پیش نہیں بول سکتے، یہاں پہ آپ نے جزم بولنی ہے. جزم بولیں گے تو پتہ چلے گا آپ حکم دے رہے ہیں. اگر آپ نے پیش بول دی دال کے اوپر تو پھر ایسے لگے گا جیسے آپ یہ والا لفظ بول رہے ہیں. اسی طرح یہاں پہ زبر لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ پیش لکھی ہوئی ہے. اس فرق کو بھی بہت نوٹس میں رکھنا ہے کہ آپ کی آواز آئے گی نا تو ڈیفینیٹلی دماغ جائے گا میں کی طرف، میں کی طرف. جبکہ او کی آواز آئے گی نا تو فوراً دماغ میں آئے گا حکم. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح لا تعبد، تو اگر اسے آپ تعبدو کہہ دیں گے نا تو یہ تعبدو تو یہ بن جائے گا یہ والا لفظ. حالانکہ ہم تو منع کر رہے ہیں، ہم تو وہ یہ کام کرنے کا بتا ہی نہیں رہے، ہم تو منع کر رہے ہیں. تو لا تعبد صاف رکنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے یہاں پہ سٹاپ کیا ہے، اس پہ پیش نہیں پڑی. تو لا تعبدو ذرا سا لمبا کریں گے، واو اور الف کی تھوڑی سی آواز فیل ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ یہاں پہ لا تعبدو یہ والا لفظ نہیں بول رہے بلکہ لا تعبدو بول رہے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کرو. زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا اوبد عبادت کر، اوبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. اب چونکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ تخلیق کا کام صرف اللہ کا ہے، اس لیے خلقہ والا جو ٹیبل ہے اس میں ہم امر اور نہیں کی پریکٹس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے اخلقو وہ پریکٹس ہم نہیں کریں گے بار بار کی نا. یہ جسٹ آپ کو ایک دفعہ میں بتا رہی ہوں، اس کی میں آپ سے پریکٹس نہیں کروا رہی کیونکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے. ٹھیک ہے، اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. اس کو گھر میں غور سے دیکھیے گا بعد میں تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. میں نے پریکٹس اس کی نہیں کروائی آپ کو. نقطۂ تعلیم کیا ہے میں نہیں بتائیے ان کا. اگر اگر، ویری کہ گڈ. انشاءاللہ میں پڑھا اگر، تھا. اچھا جس نے کہا ہے اگر، اسے کیسے لگا اس کا مطلب اگر ہے؟ میم یہ انشاءاللہ سے ہی ہم نے یاد کیا ہوا ہے. کیا، ویری گڈ. اور جنہیں ان لگا ہے نا ان کے، وہ اصل میں ان کے ذہن میں ان والا لفظ ہے، وہ ہوتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. تو یہ ہے ان کا مطلب اگر. انشاءاللہ یہ اس کا ریفرنس تھا، اسی ریفرنس سے یاد کر لینا. تو یہ 500 دفعہ آیا ہے ان کا لفظ قرآن میں. تو جن مثالوں کو، کون سے الفاظ آپ کو بہتر یاد رہتے ہیں، ابھی آپ نے اگزامپل دیکھ لی نا، ساری کلاس گواہ ہے اس بات کی، 33 پارٹیسپینٹس موجود ہیں. ان کا مطلب میں نے پوچھا، ایک سسٹر نے جواب دیا ہے اور اسی سسٹر نے صحیح جواب دیا ہے. کیوں؟ انہیں ریفرنس یاد تھا. میں نے ان سے پوچھا ان کا مطلب آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ کا ریفرنس ہم نے یاد کیا تھا. اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ ابھی ثابت ہو گئی کہ کون سے الفاظ بہتر طور پہ یاد رہتے ہیں، وہ الفاظ جنہیں مثالوں کے ذریعے یاد کیا جائے. ان کی مثال انشاءاللہ. اگر آپ مثال بھول جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں، یا ایک لفظ کے معنی کو دوسروں میں گڑمڑ کر دیں گے. تو بہرحال ریفرنس کے ساتھ یاد کریں. اگر آپ کسی لفظ کے معنی بھول جائیں تو پھر کیا ہے کہ اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لے کے آئیں، لانے کی کوشش کریں. اگر اللہ نے چاہا، ہم نے کچھ ایسا سیکھا تھا تو اگر اللہ نے چاہا، پھر ہمیں یاد آ جائے گا کہ اگر کے لیے ان کا لفظ تھا وہاں پہ، تو آپ کو ان کا مطلب یاد آ جائے گا. لفظ کے معنی مثال کے ساتھ کسی لفظ کو یاد کرنا ہونا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی جلدی یاد ہو جائیں، تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی. جب آپ کو پکا یاد ہو جاتا ہے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ سے ان کا مطلب اگر. اب یہ بات نہیں کہ آپ QC2 میں، QC3 میں، انشاءاللہ QC4 میں اگلے لیولز میں جائیں گے تو آپ انشاءاللہ پہ ہی اٹکے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہوگی. آپ کو پھر مثالیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لفظ کا معنی آپ کو آلریڈی یاد ہو چکا ہوگا. تو ان کا مطلب ان کا لفظ جب بھی آئے گا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اس کا مطلب اگر ہے. شروع میں پہلی دفعہ پہلی کلاسز میں یاد کرنے کے لیے آپ کو ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ چیزوں کو ریفرنس کے ساتھ ہی یاد کریں. الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، جو وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا، معنی جلدی یاد ہوں گے. دوسرا، معنی جلدی یاد آئیں گے. انسان ہے، بھول بھی سکتا ہے. یاد ہونے کے بعد اگر بھول بھی گئے نا تو غور کریں گے،
یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مینی جلدی یاد آ جائیں گے مثال کی وجہ سے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے کہ ایک لفظ کا مینی دوسرے لفظ میں مکس نہیں ہوگا، جائے گا نہیں. یہ جیسے ابھی سسٹر نے ایک نے کہا ان کا مطلب، اگر دوسری سسٹر نے کہا ان کے، تو وہ پتہ ہے مکس کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے انشاء اللہ والا ریفرنس نہیں پکڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا ریفرنس ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو ریفرنس کے ساتھ یاد کریں. الحمدللہ سبق نمبر 16 مکمل ہوا. 194 الفاظ ہم نے سیکھ لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں. جو آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. سکھانے کا فائدہ، پہلا فائدہ آپ کو ہوگا. اور اس کے لیے اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.